सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स। आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी राइटर और जिनके नॉवेल्स का आप मेरी आवाज़ में सुनने के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं उनके नॉवल के साथ हाजिर हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट नॉवल है अना इलियास का जलते ख्वाब। अगर आपको भी मेरी तरह अना इलियास के नॉवेल्स पसंद हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करें और अना इलियास के बहुत सारे नॉवेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड यकीन करें आपको वो तमाम नॉवेल्स बहुत पसंद आएंगे क्योंकि इनका इनका लिखने का अंदाज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे इनके नॉवेल्स में हीरोज़ जेंटलमैन लगते हैं, जो कि आजकल बहुत रेयर होता जा रहा है। खैर, शुरू करते हैं जलते ख्वाब का एपिसोड 1। सिगरेट का धुआं मरगोलों की सूरत हवा में तहलील हो रहा था। वो कितनी देर से अपने अंदर लगी आग को सिगरेट के हर कश की सूरत बुझाने की कोशिश कर रही थी, मगर न जाने कैसी आग थी जो हर पल बढ़ती ही जा रही थी। इर्द गिर्द मौजूद क्लब का बेहंगम शोर गोया उसे सुनाई ही नहीं दे रहा था। एक कोने में अलग थलग टेबल पर मौजूद खामोशी से वो मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट फूंक रही थी। बेटा, मुझे माफ कर दो, किसी की कुर्लाती आवाज आज फिर उसे सुनाई दे रही थी। देखो, हम मिलजुल के रह लेंगे, किसी को क्या मालूम होगा, यहाँ ये सब चलता है। किसी के गलीज हाथों का लम्स फिर से उसका कंधा जला रहा था। शादी का लफ्ज तो हमारे रिश्ते में है ही नहीं, तुमने बहुत गलत समझा, तुम्हारी गलती थी। एक और आवाज ने पहली आवाजों को बड़ी बुरी तरह दबा दिया था और यह आवाज पिछली सब आवाजों पर भारी पड़ी थी। यकदम उसने उंगलियों में जलता सिगरेट सामने मौजूद ऐश ट्रे में रखकर जोर से मसला, गोया सिगरेट नहीं अपने अंदर भड़कती आग को मसल रही हो। बस भी कर दो यार, चलो वहां फ्लोर पर चलते हैं। यकदम कोई आवाज उसे हाल में वापस ले आई। खाली खाली नजरें उठाकर उसने सामने खड़े जेम को देखा। तुम उस दिन किसी सिंगिंग कंपटीशन की बात कर रहे थे, एशिया का है शायद। जेम, जो उसे बाजू से पकड़कर उठा रहा था, उसकी बात पर लम्हा भर को थमा। मैं तो कब से तुम्हें कह रहा हूं, अपनी इस पुरसोज आवाज को जाया मत करो। वो उसके करीब रखे स्टूल पर बराजमान हुआ। हाँ, अब और कुछ जाया करने को बचा भी क्या है। उसके टूटे लहजे पर जेम ने उसे दुख भरी नजरों से देखा। पिछले 2 साल से वो उसके साथ फ्लैट शेयर कर रही थी, उसकी बेहतरीन दोस्त थी, जिससे दोस्ती से बढ़कर उसने कभी कोई और रिश्ता इस्तेमाल नहीं किया था, ना ही उसे ऐसी ख्वाहिश थी। कल चलो ऑडिशन के लिए। उसकी बात पर वो सर हिलाकर रह गई। तुमने घर में बात की? आज बहुत दिनों बाद वो दोनों मिले थे। जब से यूनिवर्सिटी खत्म हुई थी वो रोजगार के चक्करों में मसरूफ था और रुशना अपनी जिंदगी में मसरूफ थी। तुम कब तक इस म्यूजिक के लिए खुद को ख्वार करोगे? कोई जॉब ढूंढो। मैं ऐसे कैसे घर में बात करूं? एक मशहूर कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। उसने चौंक कर रुशना का बेजार चेहरा देखा। तुम जानती हो ये मेरा जुनून है, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। मैंने कल एक कंपनी को अपनी चंद धुनें सुनाई हैं, उन्होंने मुझे 1-2 दिन तक बुलाया है। जैसे ही उन्हें मेरी धुनें पसंद आ गईं, मैं उनके साथ म्यूजिशियन के तौर पर काम शुरू कर दूंगा। उसकी बात पे रुशना का चेहरा तना। और कितना कमा लोगे? उसका तमस्खुर उड़ाता लहजा उसे कितनी देर के लिए गंग कर गया था। तुमने तो कहा था तुम हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दोगी। उसे अपनी ही आवाज अजनबी लगी। हाँ, मगर अच्छा वक्त शुरू भी तो हो, तुम्हारा तो बुरा वक्त ही खत्म होने में नहीं आ रहा। रुशना के अल्फाज पर आज उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये वही थी जिसके लिए वो सब कुछ था। क्या क्या वादे न किए थे। कभी वो स्टेटस को बीच में नहीं लाई थी, और आज वो सिर्फ स्टेटस की, उसकी जॉब की, उसकी गुर्बत की बात कर रही थी। आज वो और उनका रिश्ता कहीं नहीं था। देखो फाजी, मुझे गलत मत समझना, मगर मेरे डैडी कभी तुम्हारे इस जुनून को नहीं समझेंगे। हाँ, कोई जॉब हो, कोई फ्यूचर हो, वो फिर राजी हो जाएंगे।
تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم کوئی جاب کر لو، ساتھ ساتھ میوزک کے لیے بھی کوشش جاری رکھو۔ اس کے ٹیبل پر دھرے دائیں ہاتھ پر اپنا نرم ہاتھ رکھتے اس نے رسان سے کہا۔ آج اس کے ہاتھ تھامنے پر اسے کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، جذبات میں کہیں کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ سرد سے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ آج اسے اپنے رشتے کی نوعیت سمجھ آ گئی تھی۔ حقیقت تلخ کیوں ہوتی ہے، آج اسے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ اب تک صرف ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، آج اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ بھی ویسی ہی عام سطحی لڑکی تھی جیسی اس کے ارد گرد اور بہت سی تھی، اس کی وجاہت سے محبت کرنے والی، مگر جہاں ساتھ نبھانے کا وقت آیا سب محبت جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کی غربت آج اسے نظر آئی تھی، کل کو اس کی کم مائگی بھی نظر آتی، پھر اس کی 2 بہنیں بھی نظر آتی جن کی شادی ابھی اس کے ذمہ تھی، پھر اس کی ماں بھی اسے کھٹکتی۔ بہتر تھا ابھی وہ قدم پیچھے ہٹا لیتا۔ میری بات سنو فاضی، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ نبھاؤں گی، بس تم کوئی نوکری کر لو۔ کہتے ہو تو میں اپنے کسی کزن سے بات کروں؟ ڈیڈی یا بھائی سے کہہ نہیں سکتی، کزن کے اور میرے درمیان راز رہے گا۔ تمہیں وہ کہیں جاب پہ لگوا دیں گے تو میں بھی ڈیڈی سے بات کر سکوں گی، ورنہ کیا کہوں گی کہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ بس دھنیں بناتا ہے اور اسی کو وہ کریئر بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی مسلسل بول رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، ابھی اس کے پاس الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ ابھی محبت کا زخم تازہ تھا، ابھی وہ اسے سی نہیں سکتا تھا، ابھی وہ صرف خون رسنے دے رہا تھا، ابھی پھایا رکھنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس زخم پر مرہم نہیں رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ خود بہتے بہتے خشک ہو کر کورنٹ بن جائے اور ہمیشہ اسے یاد دلائے کہ محبت آسان نہیں ہوتی۔ تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس کی مسلسل چپ پر آخر وہ اس کا بازو تھام کر اسے روک گئی۔ کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے ہاتھ سے ہٹا کر وہ اپنی پرانی بائک کی جانب بڑھا جو روشنا کی چمچماتی گاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ ایک سرد نظر اس نے ساتھ کھڑی گاڑی پر ڈالی، پھر روشنا کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی، نظر واپس پھیر کر بائک کو کک لگا کر باہر نکالتے وہ جس خاموشی سے وہاں سے اٹھا تھا اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ تمہاری ممی چاہتی ہیں کہ تم اب ان کے پاس چلی جاؤ۔ وہ اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی جس وقت رمشا اس کے کمرے میں آئیں۔ کیا سچ؟ وہ جو اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی اسے اطلاع دے رہی تھی، اس کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ 2 سال کی تھی وہ جب سے انہوں نے اسے پالا تھا، اس کے لیے راتیں جاگیں، کیا کیا نناز اٹھائے تھے اس کے، مگر سگی ماں سگی ہی ہوتی ہے۔ چاہے وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی بیٹی کی پرواہ کیے بغیر شادی کر کے اپنی الگ دنیا بسا کر بیٹھ گئی تھی، کبھی پلٹ کر بیٹی کا نہ پوچھا۔ ابھی چند ماہ پہلے ماں کی وفات پر پاکستان آئیں، وہیں معائشہ کو دیکھا، بس تب سے بیٹی کی محبت میں اس سے رابطہ رکھنا شروع کر دیا۔ مگر رمشا کو یہ بات کھٹک رہی تھی اور وہی ہوا۔ 6 ماہ بعد انہوں نے اسے اپنے پاس بلانے کا عندیہ دے دیا۔ وہ ماں تھی، رمشا اسے روکنے کا حق نہیں رکھتی تھی۔ کیا کہتی؟ بھائی نے کون سا بیٹی کا احساس کیا تھا؟ وہ بھی اپنی دنیا الگ بنائے اسے پوچھتا تک نہ تھا۔ دونوں کے باہمی جھگڑوں اور ناکام ازدواجی زندگی نے بیٹی پر کیا اثر کیا تھا، دونوں اس بات سے انجان تھے۔ وہ جتنی بھی محبت دے لیتی، ماں باپ کا خلا اس کی زندگی میں پر نہیں کر سکتی تھی۔ کب پھپھو، میں کب جاؤں گی؟ وہ بھی جیسے اسی انتظار میں بیٹھی تھی، خوشی سے ان سے لپٹ گئی۔ بس وہ تمہاری مرضی جاننا چاہتی تھی، اب تم راضی ہو تو جلد ہی تم ان کے پاس ہوگی۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ ابھی 9ویں کلاس میں وہ آئی ہی تھی، معصوم سی، پیاری سی، انہیں اپنی اولاد کی طرح عزیز تھی۔ ان کے شوہر نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا تھا۔ شادی کے بعد وہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی، ددیال میں کوئی اور رکھنے کو تیار نہ تھا۔ ان کے شوہر کو کوئی اعتراض نہ تھا، راحیل بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی محبت کرتے تھے۔ اور پھر چند مہینوں میں اس کے امریکہ جانے کے تمام انتظامات ہو گئے۔ وہ اداس بھی تھی، ماؤں جیسی پھپھو کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں تھا، مگر وہ اپنے ماں باپ میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ جانے کے لیے کسی بھی طور
جانے کو تیار تھی۔ اسے ماں باپ چاہیے تھے اپنے، چاہے اسے کچھ بھی چھوڑنا پڑتا۔ آج ماں مل رہی تھی، کیا پتا کبھی باپ کو بھی وہ یاد آ جاتی۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے وہ پلین میں بیٹھی ہمیشہ کے لیے پاکستان کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ کیسے ہو یار؟ اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ جیک بے حد خوش دلی سے ملا۔ فائن، پاکستان کب آ رہے ہو؟ وہ تینوں اس وقت جج کی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ جانیتا سے تو وہ پہلے ہی دن مل چکا تھا، مگر جیک سے بہت وقت بعد ملاقات ہوئی تھی۔ کچھ سال پہلے دونوں نے ہالی ووڈ کی ایک فلم کا میوزک اکٹھے دیا تھا۔ تب سے ان کی آپس میں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ فون پہ اور واٹس ایپ پہ تو رابطہ رہتا ہی تھا، مگر ملاقات ہوئے 4-5 سال گزر چکے تھے۔ بس یار، ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کے بعد پاکستان کا چکر لگانا ہے اور تمہیں میزبانی کے لیے تکلیف دوں گا۔ وہ خوش دلی سے فرزاد سے مخاطب ہوا۔ مائی پلیجر یار، جب مرضی آؤ۔ مجھے ایک سولو پروجیکٹ کرنا ہے، ایک اینیمیٹڈ مووی ہے، بس اسی کے لیے ایک اچھی گلوکارہ چاہیے۔ اگر اسی پلیٹ فارم سے مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ وہ تینوں اس وقت ایشین بیسٹ وائس کے کمپٹیشن میں جج کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کسی ایک کو تو اس پروگرام کا بہترین گلوکار چننا ہی تھا۔ ساتھ ساتھ ایسے میوزیشینز اپنے لیے بھی یہاں پہ موجود آوازوں کو چن لیتے تھے، پھر ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس کرتے تھے۔ وہ تینوں 2 بار اسی شو پر جج کے فرائض سر انجام دے چکے تھے، اب تیسری بار اکٹھے تھے۔ فرزاد نے 2 بار کسی اور میوزیشینز کے ساتھ میزبانی کی تھی۔ جانیتا بہترین سنگر تھی اور جیک سنگر اور میوزیشین تھا، جبکہ فرزاد میوزک ڈائریکٹر تھا۔ چند سالوں سے وہ پاکستان کے میوزک ڈائریکٹرز میں سر فہرست تھا۔ اپنے ملک کے علاوہ باہر کے ممالک کے ساتھ بھی اس نے بہت سے پروجیکٹس کیے تھے۔ ہمارے ملک آپ کب چکر لگا رہے ہیں؟ جانیتا نہ صرف اس کی پرسنالٹی بلکہ اس کے میوزک کی بھی دیوانی تھی۔ جب بھی موقع ملا وہ مسکرا کر بولا۔ اسی لمحے ڈائریکٹر نے پہلے کنٹیسٹنٹ کو اندر داخل ہونے کا عندیہ دیا۔ وہ تینوں اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ میں سلیکٹ ہو جاؤں گی؟ وہ جیم کے ہمراہ باہر کھڑی لمبی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نمبر 144 تھا۔ تم تو ہمیشہ خود پر یقین رکھتی ہو۔ جیم نے مسکرا کر اس کا حوصلہ بڑھایا۔ قسمت پر یقین نہیں، جو سوچتی ہوں اس کے الٹ ہی ہوتا ہے، وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے امید ہے تم بن نہ بھی کرو تو کم از کم ججز کی نظر میں ضرور آ جاؤ گی، اور میں نے سنا ہے بہت سی آوازوں کو اس پلیٹ فارم پر ریجیکٹ بھی کر دیں تب بھی یہ اچھی آوازوں کو پالش کرتے ہیں۔ یہاں ان کے سامنے آنا ہی سمجھو قسمت بدلنے کے مترادف ہے۔ وہ اس کے کندھے پر بازو رکھے اسے سمجھا رہا تھا۔ اشید، تم بس کانفیڈنٹ رہو۔ وہ اس کی گھبراہٹ کم کرنے میں کسی حد تک کامیاب رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا، پھر ان کنٹیسٹنٹس کی جانب متوجہ ہوئی جو باری باری اندر جاتے اور باہر آ رہے تھے۔ کوئی خوشی سے روتا آتا اور کوئی اداس، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ تم اتنی دیر پریکٹس کرو۔ جیب نے اس کا دھیان ہٹایا۔ وہ باری باری موبائل سے اپنے پسندیدہ گانے نکال کر گنگنانے لگی۔ اسی اثنا میں کیمرہ اس کے قریب آیا۔ آپ بھی اس کمپٹیشن کے لیے آئی ہیں؟ شارٹ سکرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے کسی نیوز چینل کی رپورٹر اس کے قریب آئی۔ شائستہ انگلش میں بولی، جی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہنے پر اکتفا کیا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں اس کمپٹیشن کے لیے؟ وہ پھر سے کیمرے کی جانب دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ مائک اس کے منہ کے قریب کیا۔ آگے جانے کا چانس مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کیا کر سکتے ہیں؟ ایکسکیوز می، میں پریکٹس کر رہی ہوں۔ وہ لاپرواہی سے بولتی ایک جانب ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، آدم بیزار۔ ایئرپورٹ سے ڈرائیور نے اسے پک کیا تھا۔ وہ جو یہ سمجھی تھی کہ اس کی ماں ایئرپورٹ پر بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوں گی، وہاں ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ پہلی خوش فہمی تو اس کی وہیں دم توڑ گئی۔ بجھے دل سے وہ اس بڑے سے گھر میں آئی جہاں اس کی ماں اپنے دوسرے شوہر اور اس کے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔
گلناز کو ان کے دوسرے شوہر منیر نے صرف اپنے بچوں کی آیا کے طور پر اپنایا تھا۔ منیر کے پہلے سے 2 بیٹے تھے۔ بیوی کی وفات کے بعد ماں کے کہنے پر انہوں نے گلناز سے شادی کی تھی، جو ان کی ماں کے کسی رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ یہ شادی بس ایک رشتہ تھا جس میں انہیں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک سے ایک نئی عورت کے چکروں میں رہنے والا شخص تھا۔ نت نئے افیئرز۔ گلناز ان کے لیے بس گھر اور ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کی حیثیت رکھتی تھی۔ گلناز کی ماں کی وفات پر انہوں نے مائشہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے وہ بے حد پسند آئی تھی۔ گلناز کو انہوں نے یہی کہہ کر مائشہ کو بلانے کا کہا تھا کہ وہ اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، جو گریجویشن میں تھا۔ ماں کی وفات اور باپ کی بے راہ روی کی وجہ سے وہ بے حد خاموش طبع اور خود میں رہنے والا ہو گیا تھا، دنیا سے کٹ کر رہتا تھا۔ انہوں نے یہی سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے، شاید پھر وہ بہتر ہو جائے۔ گلناز سے بھی اس کا تعلق بہت سرسری تھا۔ جنید کے لیے انہیں وہ بھولی بھالی چھوٹی سی لڑکی بہتر لگی، مگر گلناز نے مائشہ کو یہاں بلواتے وقت یہ بات رمشا کو ہرگز نہیں بتائی۔ وہ جانتی تھیں وہ کبھی اسے آنے نہیں دیں گی۔ گلناز کو ایسا لگا شاید مائشہ کے آنے سے ان کا بھی مقام اس گھر میں مضبوط ہو جائے، ورنہ مائشہ سے انہیں کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ وہ آزاد رہنے والی عورت تھی، انہیں بچے کوئی خاص پسند نہ تھے، نہ ہی انہوں نے منیر کے بچوں کو اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ مغرب کی آزاد فضاؤں میں اپنی مرضی کی زندگی جیتی تھی، مگر منیر کی خود سے بیگانگی انہیں کھولاتی تھی۔ وہ یہی سمجھیں کہ شاید اسی بہانے انہیں اپنے شوہر کی توجہ مل جائے۔ اسی خود غرضی کی وجہ سے انہوں نے مائشہ کو بلوا لیا۔ کیسی ہو؟ جیسے ہی وہ گاڑی سے اتری، گلناز لان سے نکل کر اس کی جانب بڑھی۔ مائشہ ان کی اتنی مہربانی پر بھی سب بھلا کر ان کے گلے لگی، مگر جس جوش سے وہ ماں کی جانب بڑھی، ان کی جانب سے وہ جوش مفقود تھا، مگر اپنے جذبات میں وہ ان کا سرد انداز محسوس نہ کر سکی۔ آپ کیسی ہیں ممی؟ آنکھوں میں نمی لیے وہ ان سے الگ ہوئی۔ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائی، جیسی کسی مہمان کے لیے ہو۔ میں بھی ٹھیک، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا جہاز میں؟ سفر ٹھیک گزرا؟ ڈرائیور کو سوٹ کیسز اندر رکھنے کا اشارہ کرتے وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھی۔ اس قدر خوبصورت بڑا سا گھر دیکھ کر مائشہ بے حد ایکسائٹڈ ہوئی۔ اس نے ہالی ووڈ کی فلموں میں باہر کے ایسے ہی گھر دیکھے تھے، اور آج وہ ویسے ہی ایک شاندار گھر میں موجود تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی شو ریک رکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ گلناز نے اندر داخل ہوتے ہی جوتے بدلے، کوٹ الٹے ہاتھ بنے اسٹور روم میں لٹکایا، اور اب وہ ٹخنوں تک آتے لانگ سکرٹ میں اپنے برہنہ کندھوں کو جالی کے شارٹ شرگ میں ڈھکے اس کی جانب مڑی۔ مائشہ نے گھبرا کر نظریں جھکائیں۔ تم یہ شوز یہاں رکھ کر یہ سلیپرز پہن لو، اسے دھیرے سے کہتی وہ راہداری کی جانب مڑی۔ اس نے بھی فوراً ان کی تقلید کی، شوز اتار کر ان سلیپرز کی جانب بڑھی جس کے متعلق انہوں نے حکم دیا تھا۔ اپنا لانگ کوٹ اتار کر اسی اسٹور روم میں رکھا، شال کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹ کر وہ آہستہ روی سے اندر کی جانب بڑھی۔ کوریڈور کے ختم ہوتے ہی بڑا سا سٹنگ روم تھا، جس کے دائیں جانب LED نصب تھی۔ اس کے نیچے خوبصورت سا لکڑی کا بک ریک تھا، جہاں بہت سے میگزین اور بکس رکھی تھی۔ اسی دیوار کے بائیں جانب جدید طرز کی انگیٹھی بنی تھی جس میں مصنوعی کوئلے جل رہے تھے۔ مائشہ کو اسے دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ گھر اتنا گرم کیسے ہے۔ ویسے بھی وہاں انڈور ہیٹنگ موجود تھی۔ سٹنگ روم کے ساتھ ہی دائیں جانب اوپن بڑا سا کچن موجود تھا، جہاں کوئی جرمن خاتون کام کر رہی تھی۔ مائشہ کو دیکھتے ہی انہوں نے خیر مقدمی مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ کچن میں بھی درمیان میں ڈائننگ ٹیبل موجود تھی، جہاں کوئی بیٹھا بڑے انہماک سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ مائشہ کو بس ایک نظر اٹھا کر اس نے دیکھا تھا اور پھر سے اپنے سامنے موجود ناشتے کی جانب مصروف ہو گیا۔ بیٹھو مائشہ۔ گلناز ایک کمرے سے نکلتے اسے کھڑا دیکھ کر بولی۔ وہ ہولے سے مسکرا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ جنید، یہ مائشہ ہے، میری بیٹی۔ کچن کی جانب مڑتے انہوں نے سامنے بیٹھے جنید سے اس کا تعارف کروایا۔
جس نے پھر سے ایک سرسری نگاہ سے اسے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لمبے بالوں کو پونی میں باندھے، گلے اور ہاتھوں میں ڈھیروں چینز پہنے، بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ میں وہ 20-21 سال کا لڑکا مائشہ کو عجیب سا لگا۔ کھڑے نکوش اور بے حد سفید رنگت والا وہ لڑکا یقیناً خوبصورت لگتا اگر اپنے بال کٹوا کر انسانوں والے حلیے میں ہوتا۔ جنید نے محض ہوں کرنے پر اکتفا کیا۔ مائشہ، یہ منیر کے بڑے بیٹے ہیں جنید۔ جنید کے سرد رویے کو مائشہ نے کافی محسوس کیا تھا، مگر گلناز کو فرق نہیں پڑا تھا، وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی ہے۔ ہیلو جنید بھائی۔ مائشہ سے تو وہ تقریباً عمر میں 5 سال بڑا ہی تھا، اسی حساب سے اس نے اسے بھائی کہا۔ I'm not your brother۔ اس کے بھائی کہنے پر جنید نے بھویں سکیڑ کر نہایت نخوت سے کہا۔ غصے سے وہاں سے اٹھ کر دھپ دھپ کرتا لاؤنج میں موجود گول سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حیرت سے اسے آگ بگولا ہوتے دیکھتی رہ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے بھائی کہنے کی؟ گلناز نے خفکی سے مائشہ کو دیکھا۔ اتنے بڑے ہیں وہ، پھپھو تو کہتی ہیں جو بڑے لڑکے ہوں انہیں بھائی کہتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ گلناز اسے محض دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹے، یہاں پاکستان والی ویلیوز نہیں ہوتی، وہ اسے رسان سے سمجھانے لگی۔ چھوڑو، آؤ تم ناشتہ کرو۔ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگا کر اسے بلایا۔ آئندہ تم اسے بھائی مت کہنا، بلکہ جو بھی بڑی عمر کا ملے اسے صرف نام سے بلانا، انہوں نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ میں نے آج اپنی جاب سے چھٹی کی ہے، کل سے میں اس وقت جاب پر ہوا کروں گی، اور تمہارے ایڈمیشن کا بھی سب کام کروا لیا ہے۔ نیکسٹ ویک سے تم اسکول جاؤ گی، میں شام 4 بجے تک آتی ہوں، تب تک جنید یا جواد گھر میں ہوں۔ تم کسی سے زیادہ بے تکلف مت ہونا۔ جواد جنید سے چھوٹا ہے، وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، اگر وہ تم سے دوستی کرے تب اس سے بات کرنا، ورنہ مت کرنا۔ یہاں لوگ پاکستان کی طرح نہیں ہیں، سب اپنے کاموں میں مصروف اور تھوڑے اپنی دنیا میں رہنے والے ہیں۔ تم بھی بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ وہ اسے ایسے یہ سب بتا رہی تھیں جیسے کسی بھی مہمان کو ضروری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ وہ اسے کہیں سے ماں نہیں لگ رہی تھی جن کی چاہ میں وہ آئی تھی۔ اسے پھپھو کا انداز یاد آیا، وہ کیسے محبت سے اسے پریشانی سے نکالتی تھی، محبت سے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے پر مسلسل پیار سے ہاتھ پھیرتے اس کی پریشانی رفع کرتی تھی، اور اس کی اپنی ماں دور کھڑی اسے محض سمجھا رہی تھی۔ اس نے چند آنسو اپنے اندر اتارے۔ آپ واپس کب آتی ہیں؟ کسی آس کے تحت اس نے پوچھا۔ میں 5 بجے آتی ہوں، انہوں نے مصروف سے انداز میں کہا۔ تمہارا اسکول بھی 4 بجے آف ہوا کرے گا، آتے آتے تمہیں 5 بج جائیں گے۔ ان کے بتانے پر منہ میں موجود سلائس کا پیس گویا اس کے حلق میں پھنسا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، اس نے رشنا سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں 2-3 پروڈکشن کمپنیز کو اس نے اپنی دھنیں سنائی جنہیں اس کا کام بے حد پسند آیا، یا شاید قسمت نے یہی مناسب وقت اس کے لیے لکھا تھا۔ اسے ایک نئے ڈرامے کے ساؤنڈ ٹریک کا میوزک دینا تھا۔ آج اسی سلسلے میں اس کی پروڈیوسر سے میٹنگ تھی۔ ایک بہن کی ان 6 ماہ میں وہ شادی کر چکا تھا اور دوسری کی بھی بات پکی کر لی تھی۔ قسمت اس کے ساتھ، یا شاید اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈیاری سے نکل کر اس نے ایک بہتر علاقے میں گھر خرید لیا تھا۔ ان 6 ماہ میں زندگی ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی وہ چاہتا تھا۔ ابھی وہ گھر سے نکل ہی رہا تھا کہ موبائل بجا۔ اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی تھی۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، ابھی گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی۔ موبائل سیدھا کر کے جیسے ہی اسکرین پر نمبر دیکھا، رشنا کا نام جگمگا رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ خاموش نگاہوں سے اس نام کو دیکھتا رہا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ چند بیلیں بجتے رہنے کے بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ بے تاثر نگاہوں سے ونڈو اسکرین کے پار سڑک کو دیکھا۔ تم نے تو رابطہ ہی ختم کر دیا، کہاں ہوتے ہو؟ 6 ماہ سے کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ اس نے ناز سے شکوہ کیا۔ لہجے میں وہی محبت تھی جو کبھی پہلے اس کے لہجے کا حصہ رہی تھی، مگر فاضی کو شاید اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ کوئی کام تھا؟ اس کا اجنبی لہجہ رشنا کو کھٹکا۔ کیا ہم میں ہمیشہ کام کے حوالے سے بات چیت رہی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میرا خیال ہے ہم میں اب کسی حوالے سے بھی بات چیت نہ رہے تو بہتر ہے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔
تم اتنے اکھڑ اور اجنبی سے لہجے میں کیوں بول رہے ہو؟ وہ اس کے انداز پر حیران تھی جو ہر لمحہ اس کی منتیں کرتا تھا، اس کی محبت کے دم بھرتا تھا۔ اب ایسا کیا ہوا تھا؟ اس نے تو سنا تھا اب اس کی زندگی سنورنے لگ گئی ہے، اس کے باپ اور بھائی بھی اس کے نام سے آشنا ہو گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ مشہور ہو رہا تھا، اب تو ان کی شادی آسانی سے ہو سکتی تھی۔ ہمارا اجنبی بن جانا ہی بہتر ہے۔ ایک ہاتھ سے گیئر لگاتے اس نے موبائل کو دوسرے ہاتھ میں تھاما۔ میں نے سنا ہے تمہیں کافی پروجیکٹس ملنے لگ گئے ہیں، تم نے تو ایسا ناتا توڑا، اپنی کامیابی بھی مجھ سے شیئر نہیں کی۔ اس نے پھر سے اس کے لہجے کو نظر انداز کر کے شکوہ کیا۔ خوشیاں ان سے شیئر کی جاتی ہیں جو غم میں بھی بھرپور ساتھ دیں، مگر تمہارا اور میرا ساتھ صرف خوشیوں کا تھا، اسی لیے آج میں پھر سے تمہیں یاد آ گیا۔ اس نے گویا اسے آئینہ دکھایا۔ میں نے تو ہماری آخری ملاقات میں بھی یہی کہا تھا کہ جب تم کسی قابل ہو جاؤ گے تو ڈیڈی کو ہمارے رشتے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ آج تمہارے حالات بہتر ہو گئے ہیں، میں ڈیڈی سے اب آسانی سے، اس نے جس مقصد کے لیے فون کیا تھا اب وہ اسی پر آ چکی تھی۔ میری روزی ابھی بھی میرے جنون کی مرہون منت ہے، کیا تمہارے والد کو ایک دنیا بنانے والا دماد کی حیثیت سے قبول ہوگا؟ میرے پاس آج بھی کوئی ڈھنگ کی جاب نہیں، کیا وہ اتنے بڑے مل آنر میرے اس پروفیشن پر شرمندہ نہیں ہوں گے؟ کیا تم انہیں یہ کہہ کر قائل کر لو گی کہ تم ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جس کا کام صرف دھنے بنانا اور بیچنا ہے؟ کیا تمہیں مجھے ان کے سامنے متعارف کرواتے شرمندگی نہیں ہوگی؟ دل کو ایک جانب رکھ کر صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور وہ فیصلہ کرو جو تمہارے خاندان کے شایان شان ہو۔ محبت ملنا ضروری نہیں ہوتی، اور جسے تم محبت کہہ رہی ہو وہ محبت نہیں تھی، وقتی احساس تھا۔ میں نہیں چاہتا اس وقتی احساس کے لیے تم اپنی زندگی خراب کرو، تم مجھ جیسے کے ساتھ نہیں چل سکو گی۔ اپنی زندگی کے لیے بہتر فیصلہ کرو، اور تمہارا جو کزن امریکہ سے آیا ہے بہتر ہے کہ اسی سے شادی کرو، کیونکہ جب تم اس کا اور میرا موازنہ کرو گی تب میں ہر طرح اس سے کم پڑوں گا۔ اپنی زندگی کو پچھتاوا مت بناؤ، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، اپنا خیال رکھنا۔ بڑے سبھاؤ سے اس نے اپنی حقیقت اور ان کے درمیان موجود رشتے کی حقیقت اس کے سامنے پوری طرح کھول کر رکھ دی تھی۔ زندگی نے اور محبت نے اسے حقیقت پسند بنا دیا تھا، اور کبھی کبھی ٹھوکریں لگنا ضروری ہوتا ہے۔ اصل زندگی کا سبق انہی ٹھوکروں میں پنہاں ہوتا ہے۔ اس ٹھوکر کے بعد انسان کو خود کو آگے کے ناہموار راستے پر بچ بچ کر چلنا آ جاتا ہے، پھر آنے والوں کے لیے اگلے راستے آسان کر دیتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، آسانی ڈھونڈنا آ جاتا ہے۔ دروازے کے باہر اس لمحے 144 نمبر جگمگا رہا تھا۔ بیسٹ آف لک، جیم نے اسے اندر جانے سے پہلے خود سے بھینچ کر کہا۔ وہ اسے بڑی عزیز تھی، اتنی تکلیفوں سے گزر کر بھی وہ کس قدر مضبوط تھی، اور وہ بھی فقط 23 سال کی عمر میں۔ اس نے کیا کیا نہ سہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ججز کے سامنے کھڑی تھی، اپنا تعارف کروایا۔ فرزاد نے اچٹتی نگاہ سے اس کا جائزہ لیا۔ اس ماحول میں مسلمان لڑکیاں بھی امریکی طرز اوڑھ لیتے تھیں، وہ بھی ویسے ہی نام نہاد مسلمان لگ رہی تھی۔ پونی میں جکڑے بال لمبے تھے، آگے کے بالوں کو فلیکس کی صورت کاٹ کر ماتھے پر بکھیرا ہوا تھا، دائیں آنکھ ان بالوں میں تقریباً ڈھکی ہوئی تھی۔ بلیک لیدر کی جیکٹ اور ویسا ہی چست شارٹ سکرٹ پہن رکھا تھا۔ ہاتھوں میں بے تحاشا بینڈز تھے، لانگ بلیک بوٹ، کالی نیل پالش ناخنوں پر موجود تھی، ڈارک میرون لپسٹک اور آنکھوں پر سموکی میک اپ کیے وہ وہاں کی کوئی ہپ ہاپ گرل لگ رہی تھی۔ آپ کس کو گانا پسند کریں گی؟ جانیتا نے مسکراتے پوچھا۔ وہ ان تینوں کو تھوڑی نروس لگی۔ میں ریشما میڈم کو گانا چاہوں گی۔ اس کی بات پر فرزاد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ان کا کون سا گانا؟ اب کہ اس نے سوال کیا۔ حلیے سے وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی کہ اسے ریشما میڈم کا معلوم بھی ہوگا۔ لمبی جدائی۔ اس کے جواب پر فرزاد نے ہولے سے بھویں اچکا کر حیرت کا اظہار کیا۔ شروع کریں۔ اس نے اشارے سے اسے گانے کا آغاز کرنے کے لیے کہا۔
ایک کان پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے اس نے گانے کے لیے لب کھولے۔ 4 دنوں دا پیار او ربا بڑی لمبی جدائی، لمبی جدائی۔ وہ تینوں مبہوت اس کی آواز سن رہے تھے، انہیں خیال ہی نہیں گزرا کہ انہوں نے چند لائنیں سنی تھیں۔ 4 دنوں دا پیار او ربا بڑی لمبی جدائی، لمبی جدائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر گانا ختم کیا۔ واو! سب سے پہلے جیک کی جانب سے آواز آئی۔ کیا کمال آواز ہے بھائی، مجھے تو گوس بمپس ہوئے ہیں۔ دیکھیں فرزاد، جانیتا نے بھی چونک کر اپنا بازو فرزاد کی جانب کیا۔ سپر، کہاں سے سیکھا ہے آپ نے؟ فرزاد نے بھی اس کی تعریف کرتے سوال کیا۔ کہیں سے نہیں سر، بس ایسے ہی شوق ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر ماتھے پہ آئے بالوں کو ہلکے سے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ آئی کانٹ بلیو کہ آپ نے کہیں سے نہیں سیکھا۔ اتنی پختہ آواز، اتنے پختہ سر۔ جانیتا کو بالکل بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں بس کاپی کر لیتی ہوں، اس نے کندھے اچکا کر بتایا۔ کمال کرتی ہیں پھر تو آپ، جیک نے اسے پھر سے سراہا۔ میرا خیال ہے اب ہم اپنا اپنا فیصلہ بتائیں۔ فرزاد نے مزید اس کی تعریف میں کچھ نہ کہا، وہ ایسا ہی تھا، اپنے جذبات پر بہت جلد بند باندھنے والا۔ میری طرف سے تو آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آ رہی ہیں، جیک نے فوراً اپنا فیصلہ سنایا۔ جانیتا نے بھی ادھر آئیں۔ فرزاد نے کچھ کہنے کی بجائے اسے اپنے ڈیسک کے قریب بلایا۔ وہ کچھ جھجک کر اس کے پاس آئی۔ کانگریچولیشنز، آپ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائڈ کر گئی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں یس کا کارڈ تھماتے اس نے چہرے پر نرم تاثر رکھتے کہا، تھینک یو سر۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیسے اظہار کرے، بس بے یقینی سے وہ کارڈ تھام کر ان سب سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آئی۔ کیا ہوا؟ جیم پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے کارڈ اس کی جانب بڑھایا جس پر تمام ججز کی جانب سے یس لکھا تھا اور مبارک بھی۔ واو، تم تو کوالیفائڈ کر گئی ہو۔ جیم اس کی نسبت بے حد پرجوش تھا۔ اسے ساتھ لگاتے خوشی سے نعرے لگائے جبکہ وہ جامد تھی بالکل۔ اتنی تکلیفیں سہ چکی تھی کہ سمجھ نہیں آئی اس خوشی کو کیسے سیلیبریٹ کرے۔ تھینکس جیم۔ محبت سے اپنے ساتھ لگے جیم کے گرد بازو پھیلائے، ایک بس اب وہی مخلص تھا۔ یو سیلی گرل، دوستی میں تھینکس نہیں چلتا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ آج پھر اسے رشنا کی کال آئی۔ میں ابھی ایک پروجیکٹ کے لیے دبئی جا رہا ہوں، 1-2 دن میں واپسی ہے، پھر ملتا ہوں۔ نہ جانے یہ کیسی محبت تھی جو اسے رشنا کے ساتھ برا سلوک کرنے سے روک رہی تھی۔ پکا وعدہ؟ اس کی بات پر اپنا سامان پیک کرتا وہ گہری سانس خارج کرتے سیدھا ہوا۔ بیڈ پر چند شرٹس بکھری ہوئی تھیں جنہیں ابھی سمیٹنا تھا۔ ہاں کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ 2-3 دن کی جگہ اسے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہیں سے ایک بھارتی ڈائریکٹر نے بھی اسے اپنی اگلی فلم کے میوزک کے لیے سائن کر لیا۔ بہت سے کام نپٹا کر وہ 1 ہفتے بعد واپس آیا۔ اگلے دن ہی رشنا کو فون کر کے ایک ہوٹل میں اسے ملنے کے لیے بلایا۔ کیسی ہو؟ اس وقت وہ دونوں تقریباً سال بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ بلو جینز پر سکن کلر کی ٹی شرٹ پہنے وہ اپنی بھرپور وجاہت لیے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اب تو تم سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ اس کے طنز پر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ نہیں، تمہیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہی دھیما لہجہ۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا خاص بات کرنی تھی؟ کافی منگوا کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈیڈی میری شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے دوست کا بیٹا ہے۔ ویسے تو اپنا بزنس ہے مگر ایکٹنگ بھی کرتا ہے، تم تو جانتے ہوگے۔ اسے کامران لگا رہی۔ اس کی بات پر وہ بنا کوئی تاثر دیے اسے سنتا رہا۔ ہاں پھر؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اسے اس دھماکے دار خبر سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ کیا مطلب پھر؟ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ رشنا نے حیرت سے اس کا نارمل چہرہ دیکھا۔ مجھے کس بات کا فرق پڑنا چاہیے؟ وہ الٹا اس سے مخاطب ہوا۔ میرے ڈیڈی میری کہیں اور شادی کر رہے ہیں۔ وہ پھر سے اپنی بات پر زور دیتے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھی بات ہے، میں نے تو تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔
وہ اسی نارمل انداز میں بولا، فاضی مگر مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ اسے باور کروانے لگی، میں نے اس دن بھی تم سے کہا تھا محبت نہیں، یہ احساس ہے جسے کچھ سالوں میں تم بھلا بھی دو گی۔ بہتر ہے اپنے ڈیڈی کے فیصلے پہ ہاں کہو۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تم اگر اب رشتہ لاؤ گے تو ڈیڈی کو اعتراض نہیں ہوگا، وہ بھی تو ایکٹر ہے اور تم بھی ایک آرٹ کی فیلڈ سے ہو۔ اس کی بات پر اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا، تمہارے ڈیڈی کو اب بھی میرے رشتے پر اعتراض ہوگا، کیونکہ کامران لغاری صرف ایکٹر نہیں بزنس مین بھی ہے۔ ان کا خاندان میرے خاندان کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے تمہارے ڈیڈی کو اس کے اس شوق پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے ایک بار پھر اس کے سامنے حقیقت رکھی، تم مجھے ریجیکٹ کر رہے ہو؟ وہ غصے سے تل ملائی، نہیں، میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ بہتر ہے کہ تم اسی شخص کو اپناؤ جو تمہیں وہی زندگی دے جس کی تم عادی ہو۔ میں تمہیں ویسی زندگی نہیں دے پاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ بہت کچھ سفر کرنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر وقت۔ میں کئی راتیں جاگتا ہوں، مجھے اپنے کام میں ذرا سا خلل بھی برداشت نہیں، جبکہ تمہیں وقت چاہیے ہوگا اور وہ میں نہیں دے پاؤں گا۔ جب اتنی سب محرومیاں تمہارے سامنے آئیں گی تب تم اس رشتے کو نبھا نہیں پاؤ گی۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، اپنا خیال رکھنا۔ اس کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ شاید ہر پہلو کو بہت پہلے ہر طرح سے دیکھ اور سمجھ چکا تھا۔ وہ مطمئن تھا کہ کم از کم محبت رسوا نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اسکول کی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ منیر اور جنید تو بے حد سرد مزاج تھے، مگر جواد ان میں قدرے بہتر تھا۔ اس نے نہ صرف اس کا حال چال پوچھا تھا بلکہ اس کی پڑھائی میں مدد کی پیشکش بھی کی تھی۔ معائشہ اتنے میں ہی بے حد خوش تھی۔ تم نے معائشہ سے شادی کی بات کی؟ اس رات منیر جلد آ گیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں اپنے روم میں موجود تھے کہ منیر نے بات شروع کی، ابھی آئے اسے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، ویسے بھی اب وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، شادی بھی کر دیں گے۔ منیر کی بات پر نیلز فائل کرتے وہ لمحہ بھر کو رکی۔ خود وہ صوفے پر بیٹھی تھیں جبکہ منیر سامنے بیڈ پر بیٹھے کسی بک کی ورگردانی کر رہے تھے۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، کل ہی اس سے بات کرو۔ میں ویسے بھی جنید کا فلیٹ سیٹ کروا چکا ہوں، شادی کے بعد وہ دونوں وہیں رہیں گے۔ گلناز کی بات پر واضح ناگواری ان کے چہرے پہ ابھری۔ میں یہ نہیں، بس۔ وہ ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہتی کہ منیر نے بری طرح ان کی بات کاٹی۔ کل ہی تم اس سے بات کرو گی۔ سرد نظروں سے انہیں دیکھ کر واپس نظریں کتاب پر مرکوز کی۔ گلناز نے گہرا سانس بھرا، نہ جانے کیوں انہیں کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے معائشہ کو یہاں بلا کر زیادتی کر دی ہے۔ اس کی متورم آنکھیں انہیں روز صبح شرمندہ سا کرتی تھیں۔ وہ جانتی تھی رمشا نے اسے بہت محبت سے پالا تھا، وہ ماں ہو کر وہ محبت اس کے لیے پیدا نہیں کر سکی تھی۔ شاید وجہ اس کے باپ سے نفرت تھی، اور دوسری اہم وجہ وہ اس وقت بچہ نہیں چاہتی تھی۔ معائشہ ان وانٹڈ چائلڈ تھی، انہیں اب بھی اس کے لیے ماں والی محبت نہیں تھی، بس ہمدردی تھی۔ اگلے دن شام میں جس وقت وہ گھر آئیں، وہ لیونگ روم میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی۔ کیسی چل رہی ہیں تمہاری اسٹڈیز؟ اس کے قریب بیٹھتے پوچھا۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ شلوار قمیض ہی پہنتی تھی اور ساتھ بڑا سا دوپٹہ لیے رکھتی تھی۔ اچھی، وہ کچھ حیران ہوئی، ان کے التفات کی وہ عادی نہیں تھی۔ وہ گھر آ کر بھی یا تو گھر کے کام کرتی یا اپنے روم میں رہتی تھی۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس کے حیران سے چہرے کی جانب ڈالی۔ جی ممی کہیں۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر ان کے جانب متوجہ ہوئی جو صوفے پر اس کے پیچھے بیٹھی تھی، جبکہ وہ خود آگے کو بیٹھی سینٹر ٹیبل پر کتابیں رکھی اسکول کا کام کر رہی تھی۔ جنید تمہیں کیسا لگا؟ انہیں سمجھ نہ آئی کیسے بات شروع کریں۔ روٹ سے ہیں، کیوں؟ وہ ناسمجھی سے بولی۔ اگر ہم تمہاری مطلب کہ اگر تمہاری اس سے شادی کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاتھ باہم پہ وسط تھے، مسلسل اس طرح میں انہیں مسل رہی تھی۔ ان کی بات پر اس کا منہ کھل گیا، آنکھیں خطرناک حد تک کھل چکی تھی۔ منہ بند کرو۔ اس کا کھلا منہ دیکھ کر انہوں نے ناگواری سے کہا، میں اور جنید کی؟ وہ ہکلائی۔ ہاں، انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ چند لمحے وہ بالکل خاموش رہیں، چہرے پر تفکر کے سائے تھے۔
پھر کچھ دیر بعد ہولے سے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے۔ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں ممی، بس آپ کے پاس رہنا ہے۔ اس کے محبت سے لبریز لہجے، آنکھوں میں ہلکورے لیتے میٹھے پانی نے انہیں گنگ کر دیا۔ وہ ساکت اس کی محبت اس کے چہرے پر دیکھتی رہی۔ مجھے کوئی پرابلم نہیں، ان کے ہاتھ چوم کر انہی پر اپنا سر رکھ لیا۔ گلناز کے دل کو کچھ ہوا۔ پہلی بار، شاید پہلی بار مامتا نے سر اٹھایا، سر جھکا کر اسے دیکھا جو ان کے ہاتھوں پہ چہرہ ٹکائے محبت نچھاور کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کیسے ان کے لیے اتنی محبت تھی جبکہ انہوں نے تو کبھی یہ محبت نہیں دکھائی تھی۔ ایک عجیب کشمکش تھی جس نے گلناز کو اس لمحے گھیر رکھا تھا۔ کہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہی؟ وہ چھوٹی بچی کیسے اس مریض ذہنیت کے ساتھ رہے گی جس سے وہ خود دور رہتی تھی؟ ان تینوں کے پاس اب 7 لوگوں کی ٹیمز بن چکی تھی۔ سبھی ٹیموں میں بہترین لڑکے لڑکیاں موجود تھے۔ اشی جانیتا کی ٹیم میں شامل تھی۔ وہ اس کی آواز کی ابھی سے دل دادہ بن چکی تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے ایک مسٹری لگتی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں بنا کوئی تاثر لیے وہ مقابل کو چند پل کے لیے ساکت کر دیتی تھی۔ جو چیز سب سے اہم تھی اس کی شخصیت میں وہ اس کی سادگی اور معصومیت تھی۔ ایسا لگتا تھا برے گیٹ اپ کی لڑکی کا اس نے خود پر مصنوعی خول طاری کیا ہوا ہے۔ وہ حقیقت میں بری نہیں لگتی تھی۔ بے دھڑک وہ سب کے سامنے چرس اور ہیروئن سے بھرے سگریٹ پیتی تھی۔ اس دن وہ سب کلب میں موجود تھے۔ 2 دن پہلے سب لڑکے اور لڑکیوں نے شاندار پرفارمنس دی تھی۔ یہ ہفتہ اس سب کا اکٹھے آخری ہفتہ تھا، کیونکہ اس ہفتے کے آخر میں ووٹنگ کی بدولت کسی ایک کو ایلیمینیٹ ہونا تھا، پھر وہ سب ساتھ نہ ہو سکتے، اور اگلے دن ان سب کی بہت اہم پرفارمنس تھی، لہٰذا سب بچوں کی انجوائمنٹ کا خیال کرتے کنٹیسٹ کی انتظامیہ نے انہیں وہ رات ہینگ آؤٹ کی رات دی تھی تاکہ وہ اتنے ٹینس ماحول سے نکل کر کچھ دیر انجوائے کر سکیں۔ جس ہوٹل میں ان سب کا قیام تھا اسی ہوٹل کا کلب بیسمنٹ میں تھا۔ وہ سب وہیں موجود تھے۔ فرزاد کافی دیر سے جانیتا سے باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اشی کو دیکھ رہا تھا، جو پہلے تو ڈانس فلور پر موجود تھی۔ وہاں سے اتر کر وہ ایک کونے کی میز پر بیٹھی۔ پہلے تو وہ عام سگریٹ پیتی رہی، یکدم اس نے پاکٹ میں سے ایک پڑیا نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے ہیروئن کو اپنی ناک کے ذریعے اندر لے کر جاتی، فرزاد اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ نہایت آرام سے اس نے اس کی ہتھیلی سے وہ پڑیا اٹھائی۔ اشی نے چونک کر پڑیا اٹھانے والے کو دیکھا۔ فرزاد سر کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے چونکی، مگر پھر فوراً ہاتھ گرا کر دوسری جانب چہرہ موڑا۔ کل تمہاری کافی اہم پرفارمنس ہے۔ اس کے قریب کرسی کھینچ کر بیٹھتے اس نے جیسے اسے باور کروایا۔ I can manage، رکھائی سے اسے جواب دیا، but I can't manage this silliness۔ اس کی رکھائی کا جواب اس نے اتنے ہی نرم لہجے میں دیا۔ میں ابھی کچھ مزید ایپیسوڈز میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، آہستہ سے اس کی جانب جھکتے سرگوشی سے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ اشی نے کچھ حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں ایک نرم سی مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ وہاں سے اٹھا، ہولے سے اس کا سر تھپ تھپایا۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش اسے وہاں سے دور جاتا دیکھتی رہی۔ بہت عرصے بعد کسی نے بنا غرض اسے کسی غلط کام سے منع کیا تھا۔ چند آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملائے، جنہیں بڑی مشکل سے اس نے باہر آنے سے روکا۔ اس ہاتھ کا لمس بے حد بے ضرر تھا، جس میں کوئی غلط ارادہ، کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ سر جھٹک کر وہ پھر سے سامنے فلور پر ڈانس کرتے اپنے فیلوز کو دیکھنے لگی۔ سر، کل آپ کو ملک کے مشہور بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ کیفے میں دیکھا گیا ہے۔ وہ جو گانے کی ریکارڈنگ کے لیے اسٹوڈیو پہنچا تھا، اسٹوڈیو کے باہر صحافیوں کا رش دیکھ کر پہلے تو چونکا، پھر یہی سوچا کہ ویسے ہی موجود ہوں گے کسی نہ کسی کے لیے، وہ وہاں اکثر ہی موجود رہتے تھے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ان کے سوالوں کی بوچھاڑ پر وہ چند لمحوں کے لیے گنگ رہ گیا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ، اور کب؟
नहायत अनजान बनते वो उन्हीं से सवाल करने लग गया। सर, कल शाम सफारी रेस्टोरेंट में, लगता है आज आपने अखबार नहीं देखा, आपकी तो तस्वीर भी छप चुकी हैं। एक सहाफ़ी की बात पर उसके चेहरे का रंग लम्हा भर के लिए बदला, फिर फौरन ही उसने खुद पर काबू पाया। रुशना मैडम की बात कर रहे हो? वो मेरी यूनी फेलो रह चुकी हैं। बहुत अरसे बाद उन्हें मेरे इस करियर में आने का मालूम हुआ। इसी खुशी में उन्हें ट्रीट दी थी। हर ताल्लुक वही नहीं होता जैसे आपके कैमरे की आंख देखे। नर्म तासुर लिए उसने बड़े सुकून से उन सबको मायूस किया। मगर सर, हमें चंद जराए से मालूम हुआ है कि आप उनसे शादी करना चाहते थे, तो क्या वजह है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका? एक और नामी गरामी सहाफ़ी ने सवाल करके गोया उसे मुश्किल में डालने की कोशिश की। अरे यार, उसी अहम जराए से पूछ भी लेते जिसने इतनी पते की बात तुम्हें बताई। मेरे से ज्यादा तसल्ली बख्श तुम्हें जवाब देता। अभी तो मुझे अंदर जाने दो। अगली बार उस जराए से पूरी मालूमात लेके आना। गर्दन को हल्का सा खम देकर मुस्कुराते हुए बड़ा भरपूर तंज करके वो अंदर की जानिब बढ़ चुका था। उसकी अब तक कोई कमजोरी कभी मीडिया के सामने नहीं आ सकी थी। उसे ख्याल नहीं रहा था कि अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, इसीलिए यूं वो किसी से भी मिल नहीं सकता। अगली बार उसे बहुत एहतियात करनी थी। रात में मुनीर के आते ही गुलनाज ने उन्हें मायशा की रजामंदी की खुशखबरी सुनाई। वो उल्टे पैरों जुनेद के कमरे की जानिब बढ़े। यस, दरवाज़ा नॉक करने पर जुनेद की आवाज़ सुनते ही वो अंदर दाखिल हुए। कैसे हो बेटा? बाप बेटे वाली उनमें कोई बात नहीं थी। वो बेशुमार अपने बाप को औरतों के साथ बहुत बुरे हालों में देख चुका था। उसके नज़दीक वो उसका बाप नहीं था, जिसकी आंखों में शर्म और हया नहीं थी, औलाद की रत्ती भर भी मोहब्बत नहीं थी। ठीक, वो स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उन्हें अंदर आते देखकर वो वापस अपने लैपटॉप के जानिब मुतवज्जा हो चुका था। जी, सुन रहा हूँ। उसे मसरूफ देखकर मुनीर ने गोया अपने आने की वजह बयान की। मैं तुम्हारी शादी तय कर चुका हूँ। उन्होंने उससे पूछा नहीं था, महज इत्तला दी थी। बाप की बात पर उसके कीबोर्ड पर हाथ थमे, झटके से गर्दन मोड़कर उनकी जानिब देखा। उनके इत्मीनान में फर्क नहीं आया। वो गुस्से से उठकर उनके मुकाबिल आया। वो जो समझे थे कि उसे कोई मसला नहीं होगा, उसके तेवर देखकर चौंके। किस हैसियत से? वो उनके मद्दे मुकाबिल आता गुस्से से बोला, बाप हूं तुम्हारा, उन्होंने भी लिहाज नहीं किया। अच्छा, कब से आपको ये एहसास हुआ? वो इस्तेहज़ाया मुस्कुराते बोला, मेरे ही पैसों पर पल रहे हो, एहसास ना होता तो आज खुद कमाते और खाते। वो हनकारा भर कर बोले, बहरहाल मायशा से कल तुम्हारा निकाह है और कल ही रात में तुम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाओगे। तुम दोनों की शादी मेरी जिम्मेदारी है, वो मुझे पूरी करनी है। उनके हुक्म पर वो हैरान रह गया। वो स्कूल गर्ल, किस कदर बेवकूफ सी है वो। यकदम उसे मायशा का सरापा याद आया। हैरान शक्ल लिए वो हमेशा उससे मिली थी। तो तुम कहाँ के अफलातून हो? उन्होंने टेढ़ी नजर उस पर डाली। मेरी स्टडीज, उसने एक और एतराज उठाया। तुम्हें छोड़ने का नहीं कहा, साथ साथ पढ़ते रहना। उन्होंने उसके एक और एतराज को रद्द किया। आपको इतनी जल्दी क्या है? वो फिर से एक और एतराज कर बैठा, मगर हमेशा की तरह वो जानता था उसके बाप ने सोच लिया है तो करेगा वो अपनी, जैसे अब तक वो करता आया है। उनके दोस्तों से लेकर उनकी स्टडीज तक पर उन्हीं की मर्जी चलती थी। कल शाम 6 बजे तैयार रहना, अपना सामान भी पैक कर लेना। तुम्हारी एक जगह जॉब की बात भी कर ली है। आपसे तुम और वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो तो जैसे सब तय करके आए थे। इसी तहकुमाना अंदाज में सब कुछ कहकर वो जा चुके थे। वो जानता था वो किसी काबिल नहीं कि अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाता। अब तक उनका सब खर्चा उन्होंने ही उठा रखा था। शायद अब वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उन्हें भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इसीलिए अब उन्हें यहाँ वहाँ करना चाहते थे। वो बेबस था। माँ की वफ़ात के बाद से वो इतना खुद में गुम हो चुका था कि मुनीर जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी का फैसला करते जाते वो खामोश रहता था, कभी एतराज़ नहीं करता था। आज पहली बार यूं एतराज़ कर रहा था। ये ज़िंदगी तो जैसी थी वो वैसी उसने गुजार ली थी, मगर अपनी ज़िंदगी में आने वाली का फैसला वो खुद करना चाहता था।
شاید اس کے باپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ایک یہودی لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا اور وہ پسند اب محبت میں بدل گئی تھی۔ تو کیا ڈیڈی یونی میں بھی میرا پتہ کرواتے پھرتے ہیں؟ وہ خود سے مخاطب ہوا تھا۔ بہرحال وہ اس لڑکی سے کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، یہ فیصلہ تو اس نے کر لیا تھا۔ اور جہاں تک رہی یہ چھوٹی سی بچی، تو اسے ڈرا دھمکا کر وہ سیدھا کر دے گا۔ وہ خاموشی سے اب اگلا لائحہ عمل طے کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ دراز سے وہ ڈرگز نکال کر سونگھنے لگا جو اسے سکون دیتی تھی۔ کیسے ہو بیٹا؟ جلدی آ گئے آج؟ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹوڈیو سے واپس آیا تھا۔ لاؤنج میں ہی اسے صالحہ بیگم بیٹھی نظر آئیں۔ وہ بھی تھکا تھکا سا ان کے پاس ہی کارپٹ پر بیٹھتے صوفے پر بیٹھی ماں کے گھٹنوں پر سر رکھا۔ انہوں نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ بس کام جلدی ختم ہو گیا۔ جو سنگر تھی اس کے گھر ایمرجنسی ہوگی تو وہ چلی گئی۔ میرے بھی سر میں درد تھا تو بس میں واپس آ گیا۔ ان کے سوال کا اس نے خاصا تفصیلی جواب دیا۔ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو کامران لگاری سے مل لیتے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ کامران لگاری؟ اس نے مڑ کر ماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں بیٹے، اس کی شادی ہے اگلے ہفتے۔ شادی کا کارڈ دینے آیا تھا، میں نے کہا بھی کہ بیٹھ جاؤ۔ بڑی مشکل سے چائے پی، پھر فوراً ہی نکل کھڑا ہوا۔ کہہ رہا تھا تمہیں فون بھی کرے گا۔ ان کی بات پر یکدم آنکھوں میں کچھ خواب ٹوٹنے کی کرچیاں چبھیں۔ جلن بہت شدید تھی۔ اچھی بات ہے۔ آنکھیں موند کر واپس پہلے کی پوزیشن میں چلا گیا۔ اس نے محبت کی تھی، بے غرض محبت۔ تکلیف تو اسے ہی ہونی تھی، گہری، بے حد گہری تکلیف۔ ماں، میرے سر میں تیل لگا کر مساج کر دیں، میں کچھ دیر گہری نیند سونا چاہتا ہوں۔ فاضی، کیا بات ہے بیٹا، کوئی پریشانی ہے؟ ماں تھیں، اولاد کی تکلیف سمجھ گئیں، مگر تکلیف کے پیچھے کیا وجہ تھی اس سے انجان تھیں۔ کچھ نہیں ماں، بس کام کا لوڈ زیادہ ہے، بس اسی لیے سر میں درد ہے۔ آپ مساج کر دیں گی تو ختم ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ تھام کر محبت سے چومے۔ بیٹا، میں تو کہتی ہوں فائقہ کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کر کے میں اپنے فرض کو ادا کر دوں گی۔ کوئی اچھی لڑکی آ جائے گی تو تمہیں بھی سنبھال لے گی۔ ان کی فکر پر اس کے چہرے پر تکلیف دہ مسکراہٹ بکھری۔ ایسی تو شاید ہی کوئی ہو، بے حد آہستہ سے جواب دیا، جو وہ صوفے سے اٹھتے بمشکل سن پائیں۔ محبت بھی اس نے کی تھی، فیصلہ بھی اسی نے کیا تھا، تو درد بھی اسے ہی سہنا تھا۔ مگر وہ مطمئن تھا یہ سوچ کر کہ وہ رشنا کا محبت میں برا روپ دیکھنے سے بچ جائے گا۔ وہ جدائی برداشت کر سکتا تھا، مگر اپنی محبت کی ناقدری نہیں، جو وہ کسی حد تک رشنا کے لہجے اور آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ اس شام وہ باپ کے کہے کے مطابق اپنا سامان پیک کر کے لاؤنج میں تیار بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح ہونے والا تھا، ایک انچاہے وجود سے۔ تم نے ڈیڈی کو منع کیوں نہیں کیا؟ جواد غصے میں بھرا بیٹھا تھا۔ اسے یہ رشتہ قطعی مناسب نہیں لگا تھا، وہ بہت چھوٹی ہے تم سے۔ وہ پھر سے بھائی کو سمجھا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جنید کو فٹس پڑتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ وہ نشے کا عادی ہے، جس سے اس کا باپ واقف تھا۔ اسے کچھ عرصہ ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی بھیجا۔ کچھ عرصہ بہتری رہی، مگر وہ کیسے پھر سے اس نشے کا عادی ہو گیا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب بیکار ہے اور تم فکر مت کرو، یہ میری زندگی ہے، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی کبھی اپنے بھائی سے بھی دوستی نہیں رہی تھی، وہ دونوں بالکل الگ تھے۔ اس لمحے بھی وہ اسے جھڑک گیا۔ یہ صرف تمہاری نہیں، اس بچی کی بھی زندگی ہے جو تمہیں جھیلے گی۔ کیوں اس کی زندگی برباد کر رہے ہو؟ سٹینڈ لو اپنے لیے، وہ اسے اکسا رہا تھا۔ جب میری زندگی برباد ہو رہی ہے تو پھر کسی بھی XYZ کی ہوتی رہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس سے پہلے کہ ان میں مزید کوئی اور بات ہوتی، منیر نکاح نامہ لیے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ جواد تل ملا کر رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر سائن کر دیے، نہ دل میں کوئی جذبات تھے نہ کوئی اور غرض۔ اسی خاموشی سے اس نے اپنے نکاح کا کھانا کھایا۔ کچھ دیر بعد معائشہ بھی اپنا سامان لیے اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھی، اس کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ ڈرائیو کرتے اس نے ایک سرسری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی، جو مہرون رنگ کے ہلکے کام والے کپڑوں میں ڈارک مہرون ہی لانگ کوٹ پہنے، سر کو اسکارف سے ڈھکے، منہ دوسری جانب کیے سوں سوں کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس کا گلا دبا دے، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے دربدر ہو رہا تھا۔
आवाज बंद करो अपनी। माइशा के कान के करीब किसी की गुर्राहट सुनाई दी। वो सहम कर खामोश हो गई। माँ ने उसे निकलने से पहले काफी कुछ समझाया था, जिसमें सबसे अहम बात जुनैद की हाँ में हाँ मिलानी है। फ्लैट की बिल्डिंग में गाड़ी खड़ी करके वो अपना सामान निकाल कर साइड पर हुआ। माइशा ने खुद अपने बैग्स और सूटकेस उठा रखे थे। शुक्र था कि वो लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर गया था, वरना वो तो सीढ़ियों में ही बेहोश हो जाती। फ्लैट में दाखिल होते ही वो अपना सामान लिए उसके पीछे पीछे चलती उसी के रूम में आई। जहन तो अभी से मुंतशिर था कि उसे अब जुनैद के साथ रूम शेयर करना होगा। किधर? उसे अपने पीछे सामान उठाए अंदर आता देखकर वो तकरीबन धाड़ा था। वो आपका और मेरा रूम अब एक ही है ना? उसके धाड़ने पर वो गोया उछल पड़ी। हकलाते हुए उसने जवाब दिया। वो सामान जोरदार आवाज के साथ जमीन पर रखते खतरनाक तेवर लिए एक ही जुस्त में उस तक पहुंचा। किसी खुशफहमी में मत रहना। जिस लस्ट के लिए तुम यहां आई हो वैसा कुछ मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यू सिक लस्टी गर्ल। माइशा को उसके अल्फाज खंजर की धार की तरह लगे थे। वो उस गंदे लफ्ज का मतलब उस माहौल में रहकर कुछ कुछ समझती थी। मैं आपकी बीवी, वो फिर से बोली। बाजुओं में जुनैद के हाथों की सख्त गिरफ्त से शदीद दर्द उठ रहा था। कुछ नहीं हो तुम मेरी, यू ब्लडी बिच। कुछ नहीं हो, सिर्फ एक गंध हो जिसे मुझे बर्दाश्त करना है। तुम देखना, जल्द ही तुम्हें निकाल बाहर करूंगा यहां से। मुसीबत। गुस्से से उसके माथे और गर्दन की रगें तनी हुई थी। एक झटके से उसे छोड़कर बाहर निकला। 2 बेड का फ्लैट उन दोनों के लिए काफी था। दूसरे कमरे में जाकर जायजा लिया। एक सिंगल बेड वहां भी मौजूद था। वापस अपने कमरे में आकर फिर से उसका हाथ थाम कर उसे दूसरे कमरे में लाया। ये तुम्हारा कमरा है, आइंदा मेरे रूम में कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। गुस्से से उसे वार्न करके आखिर में उसके शॉल में ढके बालों को एक मुट्ठी में भींच कर उसके सर को झटका दिया। वो बेचारी कराह कर रह गई। अपने काम से काम रखना, वरना वो हशर करूंगा कि सोच है तुम्हारी। फिर से उसे धमका कर अपने कमरे में जाकर उसका सामान बाहर फेंका और दरवाजा धाड़ से बंद कर दिया। वो रोते रोते फिर से दिल थाम कर रह गई। आंसू साफ करते अपना सामान घसीट कर उसी कमरे में आई जहां तक वो उसे महदूद कर गया था। सामान सेट करते अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करने लगी। जवाद ने उसे मोबाइल ला दिया था और साथ ताकीद कर दी थी कि वो रोजाना अपनी यूनी जाते उसे पिक कर लेगा और वापस उसकी स्कूल बस उसे फ्लैट के बाहर ही स्टॉप पर छोड़ जाएगी। उसने शुक्र किया था कि कोई तो उसकी मदद करने वाला यहाँ मौजूद था। उसे तो मालूम भी नहीं था कि ये रिश्ता क्या होता है। बस माँ ने बताया था कि अब से वो उसका शौहर है। वो यही जानती थी कि शादी हो जाए तो मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं। अगर उनकी उसके माँ बाप की तरह लड़ाई ना हो तो। बस उससे आगे उसे कुछ मालूम नहीं था। इस रिश्ते की नज़ाकतें, उसमें छुपी चाहत, मोहब्बत, वो उन सबसे अनजान थी। उसे तो बस अपनी माँ के करीब रहना था, चाहे एक जगह ना रहे, मगर उसके लिए ये एहसास भी बहुत था कि उससे कुछ दूर के इलाके में उसकी माँ रहती है, जिससे जब दिल चाहे वो मिल सकती है। यही उसके लिए बहुत था। मगर जुनैद के साथ रहते उसके साथ क्या क्या होने वाला था, वो अनजान थी। आज आप सभी जानते हैं कि आज की परफॉर्मेंस के बाद से वोटिंग लाइंस बंद हो जाएंगी। सो आपकी आज की परफॉर्मेंस आपके अगले हफ्ते यहाँ होने ना होने में अहम किरदार अदा करेगी। तो आज आपको अपना बेस्ट देना है। आप सब रेडी हैं? कंपेयरर उन सब कंटेस्टेंट्स को बावर करवा रहा था। अशी ने एक गहरा सांस लिया। तो आज सबसे पहले जो स्टेज पर आएंगी उन सब की आवाज़ के जादू से आप सभी वाकिफ हैं। वो कोई फोक गाना गाती हैं तो भी उसमें जान डाल देती हैं, और कोई रॉक गाती हैं तो अपनी आवाज़ को उसी के मुताबिक कर लेती हैं। उन्हें अगर वर्सटाइल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो भी उर्दू और पंजाबी गाने वो गाती हैं उन्हें समझ बहुत कम आते हैं,
مگر وہ اس گانے کی روح کے ساتھ پوری طرح انصاف کرتی ہیں۔ ہاں جی، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں اشی رحمان کی۔ بہت سی تالیوں میں اشی سٹیج پر آئیے پلیز۔ کمپیرر نے بہت سے تعریفی کلمات کے ساتھ اسے سٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ وہ آج بھی ویسٹرن حلیے میں ہی تھی، جینز کی جیکٹ اور جینز کی ہی کیپری پہنے، بالوں کو پونی میں جکڑے اپنے عجیب سے حلیے میں وہ سٹیج سنبھال چکی تھی۔ ججز کی جانب دیکھتے گانے کی اجازت چاہی، ان کے سر ہلاتے ہی وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ گانے کے دوران بہت کم آنکھیں کھولتی تھی، شاید اس لمحے وہ دنیا سے کٹ جانا پسند کرتی تھی۔ خود میں گم مست سی اشی کی یہی ادا لوگوں کو بھا گئی تھی کہ وہ دڑا دڑ اس کے لیے ووٹ کرتے تھے۔ اس کی پرسوز آواز نے سما باندھ دیا تھا۔ فرزاد نے بھی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ عجب درد تھا اس کی آواز میں، اس کے اونچے سر کے ساتھ میل کھاتی ڈرمنگ سر، اس کے اونچے سر کے ساتھ میل کھاتی ڈرمنگ اور میوزک، تینوں کی آواز نے پورے ہال کو جکڑ لیا تھا۔ گانا ختم ہونے تک سبھی اپنی سیٹس پر کھڑے ہو چکے تھے، ججز سمیت۔ جیسے ہی اس نے گانا ختم کر کے آنکھیں کھولیں، سبھی اس کے لیے سٹینڈنگ اویشن دے رہے تھے۔ کمپیرر بھی سٹیج پر آ چکا تھا۔ واو واو اشی، آپ نے تو سب کو جلا کر رکھ دیا، کیا گانا گایا ہے۔ تالیوں کی گونج بمشکل تھمی۔ جانیتا بھاگتی ہوئی سٹیج پر آئی، محبت سے اسے خود سے لپٹایا، اس کے تو آنسو نکل آئے۔ آپ نے سبھی کو ایموشنل کر دیا، وہ دیکھیے آپ کے فیلوز بھی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھے ہیں۔ کمپیرر نے اس کی توجہ بائیں جانب دلائی، جہاں واقعی بہت سی لڑکیاں آنسو صاف کر رہی تھیں۔ چلیے ججز سے آپ کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بھائی کیا گاتی ہو تم، سحر باندھ دیتی ہو، اتنا سوز کیسے آیا آواز میں؟ جانیتا اس سے متاثر ہوتی حیرت سے اسے دیکھتی اس کی تعریف کر رہی تھی۔ کہیں پیار ویار تو نہیں کر بیٹھی آپ؟ جیک نے خوش دلی سے اسے چھیڑا، سب ہی ہنس پڑے، مگر فرزاد خاموش اس سوال پر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ جو درد اس کی آنکھوں میں تھا وہ اس درد سے انجان نہیں تھا، وہ تو خود اس راہ کا مسافر رہ چکا تھا، کیسے نہ جانتا۔ بہت کمال، الفاظ کا مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا، جو سمجھ آ جائے تو ہمیں تو کہیں نیچے چھوڑ جائیں گی آپ۔ بے حد زبردست، جیک نے کھلے دل سے تالی بجاتے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ جی سر، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کمپیرر کا رخ فرزاد کی جانب تھا۔ سبھی کچھ تو انہوں نے کہہ دیا ہے، ہمارے کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ ان کی آواز اور لوگوں کی پسندیدگی ہی اس بات کا ثبوت ہے۔ اس نے آڈینس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس گانے کی کمپوزیشن میں تو آپ بھی شامل تھے۔ کمپیرر کی بات پر وہ ہولے سے مسکرایا۔ انہوں نے اس کمپوزیشن کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے۔ اس نے مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کیا۔ تھینک یو سر۔ اشی نے ایک نظر اسے دیکھ کر شکریہ کہا۔ ہم نے سنا ہے آپ کا نک نیم اشی ہے، تو آپ کا اصل نام کیا ہے؟ کمپیرر نے اسے ابھی وہیں روکے رکھا۔ مجھے اپنے نک نیم سے زیادہ محبت ہے، اصل تو میں یاد نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کے اس قدر غیر متوقع جواب نے سبھی کو پل بھر کے لیے حیران کر دیا۔ چلیے آپ کا نک نیم بھی بے حد پیارا ہے، بیسٹ آف لک۔ کمپیرر نے یکدم بات سنبھالی۔ ابھی وہ سب آج کی ایپیسوڈ ختم ہونے کے بعد سٹیج کے پیچھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ آج بھی ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی، وہ کبھی بھی ان سب میں گھل مل کے نہیں رہتی تھی۔ فرزاد کی ڈریسنگ روم سے باہر نکلتے اس کی جانب نظر گئی، جو یقیناً سگریٹ پینے کے لیے اپنی جیکٹ کی جیبیں ٹٹول رہی تھی۔ اس کی حرکت پر اس نے لب بھینچ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ جو اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کچھ دیکھ رہی تھی، یکدم کسی کے قریب آتے، پھر اپنا بازو پکڑ کر اٹھاتے حیرت سے آنے والے کی جرت کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزاحمت کرتی، فرزاد کو دیکھ کر لمحہ بھر کو جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ خاموشی سے اسے لیے کوریڈور سے باہر لے آیا۔ ایک جانب چلتے سوئمنگ پول کے پاس آ کر اس نے اس کا بازو چھوڑا۔ یکدم اس کے مد مقابل کھڑے ہوتے سینے پر ہاتھ باندھے پول کی روشنیوں میں اس کا گھبرایا چہرہ دیکھا۔
جو اب آنکھوں میں ہلکا سا خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ خود کو اشتہار کبھی نہیں لگاتے، خاص طور سے اس میڈیا کی چکا چوند کے سامنے تو بالکل نہیں۔ اس کی بات پر خوف کی جگہ ناسمجھی نے آنکھوں کو گھیرے میں لیا۔ وہ نافہم تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہماری ذاتی زندگی اس میڈیا کے سامنے ایک راز ہی رہنی چاہیے۔ جس دن اس راز سے پردہ اٹھ گیا اس دن یہ ہمارے بارے میں وہ کچھ نشر کر کے ہماری ذات کو بے مول کر دیتے ہیں کہ ہم خود سے بھی نظر نہیں ملا پاتے۔ ایک ذرا سا الفاظ کا غلط چناؤ ہماری ذات اس دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے۔ تم جس دن سے اس میڈیا کے سامنے آئی ہو یاد رکھو اب ایک پبلک پراپرٹی ہو، اور پبلک پراپرٹی پر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہاں لوگ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ تمہاری کیا اصلیت ہے؟ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تمہاری خاموشی اور تمہاری اس ڈرگز لینے کے پیچھے کیا راز اور وجوہات ہیں؟ کبھی اس میڈیا کے سامنے غلطی سے بھی ظاہر مت کرنا، ورنہ یہ تمہیں نگل دیں گے اور تم پھڑپھڑا کر رہ جاؤ گی۔ یہاں سے یہاں لانے میں یہ سیکنڈ نہیں لگائیں گے۔ اس نے آسمان سے زمین کی جانب اشارہ کیا۔ آپ مجھے یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ اور میں تو بس اسی شو میں آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہاں لوگ مجھے جانتے تھے، اور شاید اس کے بعد بھی کوئی نہ جانے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ الجھ کر سوال کر گئی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا جو ٹھوکریں میں نے کھائیں ان سے کوئی اور گزرے۔ خود کو سنبھال کر چلنا سیکھو، اور آج کل کے دور میں بار بار کیمرے کے آگے آنا ضروری نہیں۔ ایک ایپیسوڈ سے ہی تم اس بلندی تک پہنچ گئی ہو، اور تمہیں ابھی بہت اوپر جانا ہے۔ یہ پلیٹ فارم سیڑھی کا پہلا قدم ہے۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی مبہم باتوں کا مفہوم ابھی بھی اسے سمجھ نہیں آ سکا تھا۔ سگریٹ سلگاتے اس نے ہر سوچ کو سر سے جھٹک کر خود سے دور پھینکا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of episode 1 of the novel جلتے خواب by انا الیاس۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری کاوش پسند آتی ہے تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیکاز that's how you can encourage me۔ یہی چیز میرے لیے موٹیویشن کا باعث ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا کام آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پہ لاتی رہوں۔ خدا حافظ۔